अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। आज हम करेंगे सूरह तौबा का तारुफ और खसूसियात। सूरह तौबा हमारा तर्जुमा तलीमुल कुरान का लास्ट चैप्टर है, तो आज ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है सूरह तौबा का तारुफ। सूरह तौबा तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 9वीं सूरत है। ये सूरत 129 आयात और 16 रकूआत पर मुश्तमिल है। इसकी कितने सूरतें हैं, इसकी कितनी आयात हैं? इसकी 129 आयात हैं और 16 रकू हैं। सूरत तौबा 10वें पारे से शुरू होकर 11वें पारे में मुकम्मल होती है। सूरत का ज़माने नज़ूल, किस ज़माने में ये नाजिल हुई? तो सूरह तौबा मदनी सूरत है। यह सूरत नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा की आखिरी दौर में ग़ज़वा तबूक के बाद नाजिल हुई। सूरत तौबा के दीगर नाम। सूरत तौबा को बहुत से दीगर नाम और दिए गए हैं, उनमें से चंद एक यहाँ पर लिख दिए गए हैं। पहला नाम क्या है? सूरत तबत्ता और सूरतुल बराअत। सूरत तौबा और सूरतुल बराअत की वजह तस्मिया क्या थी? इस सूरत को सूरत तौबा इसलिए कहा जाता है कि इस सूरत में इन चंद सहाबा इकराम की तौबा की कबूलियात का जिक्र किया गया है, जो किसी वजह से ग़ज़वा तबूक में शिरकत से महरूम रह गए थे और बाद में इन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की थी। इस सूरत का दूसरा नाम सूरतुल बराअत है और इसे सूरतुल बराअत इसलिए कहा जाता है कि बराअत का मायनी किसी से बुरी और बेजार होना, किसी से बड़ी और बेजार हो जाना, किसी से कतई ताल्लुक़ और दस्तबरदार होना। इस सूरत के आगाज़ में पहली आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन से बड़ी अल्ज़मा होने का ऐलान फरमाया है कि अल्लाह ताला और रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से बेनियाज और कतई ताल्लुक़ हैं। सूरत तौबा और मुनाफिकीन के अंजाम का इसमें तज़किरा किया गया है। सूरत तौबा में ख़ास तौर पर मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है और मुसलमानों को मुनाफिकीन से निजात देने का तज़किरा भी किया गया है। इस सूरत में मुनाफिकीन की सज़ा से मुतल्लिक़ आयात मुबारका नाजिल हुई, जिसके नतीजे में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को नाम लेकर मस्जिद नबवी से निकाल दिया और वो अज़ाब कब्र से पहले ही ज़िल्लत और रुसवाई के हकदार ठहर गए। तो ग़ज़वा तबूक का इसमें ज़िक्र किया गया है हमारी सूरह तौबा में, कि जो मौज़ूआत इसमें ज़िक्र किए गए हैं सूरत तौबा में ग़ज़वा तबूक से रिलेटेड, तो वो क्या थे कि ग़ज़वा तबूक पर मुख्तसर, तो जो ग़ज़वा तबूक में की बात की गई है सूरत तौबा में, उसमें से चंद एक उसके जो पस मंज़र है ग़ज़वा तबूक के, वो सूरत तौबा में बयान किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले क्या है, ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र और उसके क्या असबाब निकले ये बताए गए हैं। तो ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र क्या था? फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन के बाद जज़ीरा अरब में इस्लाम का फ़रोग़ बहुत तेज़ी से हुआ। मतलब कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलना शुरू जब हो गया तो लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। इससे इस्लाम में दुश्मन क़ुव्वतों को वाज़िह ख़तरा महसूस हुआ। मतलब कि जो मुसलमान इस्लाम के दुश्मन थे उन्हें ये ख़तरा महसूस हुआ कि लोग जो हैं वो जिस तरह तेज़ी से इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए हैं, तो कई जो हमारा मज़हब है वो ख़तरे में ना पड़ जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। अरब के सरहदी कबाइल ने इस्लाम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का फ़ैसला किया और इसके लिए रोमी बादशाह हरकुल से मदद तलब की। कैसर रोम ने भी इस्लाम की इस उभरती ताकत को दबाने और ख़त्म करने का फ़ैसला किया और शाम और ईसाई ख़ानदान को इस काम पर मामूर किया। हरकुल ने 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक लश्कर भी इस मकसद के लिए रवाना किया, जिसमें इर्द गिर्द के ईसाई कबाइली भी शामिल थे। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तैयारियों की जब खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम से आने वाली
ایک تجارتی قافلے کے ذریعے پتہ چل گیا کہ شام کے ایک عیسائی حکمران نے رومیوں کی مدد سے شام کی سرحد پر فوجیں جمع کر لی ہیں اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے انہیں ختم کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مشکل حالات۔ مسلمان اس وقت سخت مشکل حالات اور آزمائش میں مبتلا تھے، کیونکہ اس وقت کیا تھا، جو عیسائی تھے اور جو انہوں نے رومیوں کی مدد سے جو تجارتی قافلہ ایک بھیج دیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے گزشتہ سال مسلمانوں کی فصل کم ہوئی تھی اور قحط کی وجہ سے سب کچھ متاثر ہوا، یعنی قحط کا اس وقت دور تھا اور ساری جو مسلمانوں کی فصلیں تھیں وہ بھی اسی عرصے میں ختم ہو چکی تھیں۔ اب جب اس غزوے کی نوبت آئی تو جہاد کا اعلان ہوا تو فصل کٹائی کے لیے تیار تھی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت زیادہ تھا، جبکہ راستے کی دشواری کی پریشانی اس سے بھی بہت زیادہ تھی۔ سفر اور جہاد کے لیے سواریاں اور سامان حرب کی بھی شدید کمی تھی۔ انہی حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو غزوہ تبوک تھا اسے ایک بہت مشکل گھڑی قرار دے دیا تھا۔ اسے قرآن مجید میں ایک لفظ یوز کیا گیا تھا، وہ لفظ تھا جیش الاسرا کہا گیا تھا غزوہ تبوک کو، جس کا مطلب تھا بہت مشکل والی گھڑی یا سب سے مشکل ترین غزوہ۔ مشکل حالات کے باوجود مسلمانوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان تمام مشکلات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم نے شام جا کر ہر کل کیسر و روم کی افواج کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ اقدامات نہ اٹھاتے تو اسے مسلمانوں کی کمزوری تصور کیا جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اقدام کا اعلان کر کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ منافقین نے مسلمانوں کو بد دل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادوں یعنی پختہ ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمانوں نے اپنے مشکل حالات کے باوجود بھی ان کا مقابلہ کیا۔ عام اعلان جہاد۔ پھر جب جو ہماری ساری لشکر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر غزوات کے برعکس غزوہ تبوک کے لیے عام اعلان فرمایا۔ اسلام کے زیر اثر علاقوں میں قاصد روانہ فرمائے کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ جس قدر زیادہ تیاری ہو سکتی ہے اور جہاں تک مال و اسباب جمع ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوں۔ منافقین کا بے نقاب ہونا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے رویے کی وجہ سے منافقین بے نقاب ہو گئے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافقین سمیت اسلامی لشکر سے نکال باہر کیا۔ اہل ایمان کا جذبہ اور ایثار۔ انتہائی سخت گرم موسم اور دیگر سختیوں کے باوجود مسلمانوں پر جہاد کا شوق اور جہاد کا جذبہ غالب رہا۔ اہل ایمان نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی طاقت سے، اپنے فل جوش سے، جذبے سے قربانیاں دیں اور جہاد کیا منافقین کے ساتھ۔ مسلمانوں نے اپنی پکی ہوئی اور کٹائی کے لیے تیار فصلوں کو چھوڑ کر مالی قربانی کی وجہ سے یہ غزوہ تبوک جو ہے اب یاد کیا جاتا ہے، جس کے نظیر پس منظر ممکن نہیں۔ یہ وہی غزوہ ہے جس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے لیے روانگی۔ سن 9 ہجری مرجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے کوچ فرما دیا۔ اس غزوہ تبوک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 31,000 صحابہ کرام
جو ہے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل شام کی طرف تھی۔ 31,000 سپاہیوں میں سے 10,000 سوار بھی تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے لوگ باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ 500 میل کا یہ فاصلہ بڑی مشقت اور بڑی مشکلات سے طے ہوا۔ اسلامی لشکر تبوک میں جب اسلامی لشکر جو ہے تبوک کے میدان پہ پہنچا تو وہاں کیا ہوا کہ جو رومی افواج تھی وہ ساری ادھر ادھر بکھر گئی اور اس نے مسلمانوں سے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسلمان فوج نے 20 دن تبوک میں قیام کیا لیکن کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ 20 دن تبوک میں ٹھہرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو مدینہ منورہ واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اس غزوے کے جو اثرات تھے اور نتائج جو سامنے آئے اس میں کیا ہوا کہ جو غزوہ تبوک کے لیے کی گئی اس مہم جوئی نے اسلامی دعوت کو بہت تقویت دی۔ مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ دیکھ کر کفار اور ہرقل جو کیسر روم تھا اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہرقل بادشاہ روم بہت زیادہ مرعوب ہوا۔ بادشاہ رئیس ایلیہ یوحنا نے جزیہ دینا قبول کیا اور جزیہ دے کر مسلمانوں کا ماتحتی قبول کی۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ مسلمانوں کو اس غزوے کی تیاری سے یہ حوصلہ ہو گیا کہ وہ روم اور ایران جیسی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قرب و جوار کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر اور باہر بھی مسلمانوں کی فوجی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی۔ سورۃ التوبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے اس کے مرکزی مضمون سورۃ توبہ کے، جس میں بتایا گیا تھا کہ جو مشرکوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا، کفار کی حرم شریف سے اخراج اور منافقین کی رسوائی کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو سورۃ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں درج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھوائی ہی نہیں تھی۔ بعد میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہی سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سورۃ التوبہ کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لیے ہوا، جبکہ جو بسم اللہ ہے وہ کس کی تعلیم تھی؟ امان کی تعلیم تھی۔ سورۃ التوبہ کے جو دیگر مضامین ہیں جس میں ہمارے بنیادی مضامین آتے ہیں، مشرکین سے برات۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کیا گیا تھا اور آئندہ انہیں بیت اللہ کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ مساجد کی تعمیر و نگہبانی کے لیے ایمان کامل کی شرط رکھی گئی تھی سورہ توبہ میں، جس میں سورہ توبہ میں مساجد کی جو تعمیرات تھیں ان کی خدمت اور نگہبانی کے لیے ایمان کو لازمی قرار دیا گیا، یعنی مساجد کی تعمیر اور آباد کاری پر مشرکین کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ مہاجر مسلمانوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں سورۃ التوبہ میں، جس میں کہا گیا ہے کہ سورۃ التوبہ میں ہجرت کرنے والے مومنین کی جو فضیلت ہے وہ اس میں بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور وہی کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ مہاجرین مسلمان، نہ کہ کافر اور مشرکین۔ غزوہ حنین کا تذکرہ جو کہ سورۃ التوبہ میں کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو غزوہ حنین کا مختصر تذکرہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ دیگر مواقع کی طرح اللہ تعالیٰ نے حنین کے دن بھی تمہاری مدد فرمائی تھی۔ یہودی و نصاری کے شرک کا بیان۔ سورۃ التوبہ میں سورۃ التوبہ میں یہود اور عیسائیوں کی اس طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور اس ضمن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور عیسائی عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
اسے ان کی مہنوں کی باتیں قرار دیں۔ تو جو یہودی اور نصاری کے شرک کا کیسے بیان ہوا سورۃ التوبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ جو یہود ہیں، یہودی لوگ ہیں اور جو عیسائی لوگ ہیں، ان میں سے جو یہود تھے وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جبکہ جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جبکہ ہم نے قرآن مجید میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا تھا سورۃ توبہ میں کہ یہ صرف جو کافروں کے منہوں کی باتیں ہیں، صرف ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ مشرکین کا حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کرنا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے تھے، پھر اس عمل کو کفر قرار دے دیا گیا۔ قتال فی سبیل اللہ پر تحریض۔ سورۃ التوبہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال پر ابھارا گیا ہے، اور منافقین کی بڑی تعداد کی جو خصلتیں ہیں، ان کی سازشیں، وہ سب سورۃ توبہ میں بیان کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رفاقت نبوی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس صورت میں ہجرت کے سفر میں غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو قیام فرمایا تھا وہ اس میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون کون لوگ ہیں ان میں آتے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور وہ کتنے ہیں۔ تو ان کی جو تعداد ہے وہ 8 ہے، 8 ہمارے مصارفین زکوٰۃ ہے جن کو جو ہے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ اس کا ذکر کس میں کیا گیا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ذکر فرمایا گیا ہے، جو زکوٰۃ کے 8 مصارفین پر مشتمل ہے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کی ترغیب دی گئی ہے، اور مومن مجاہدین کی تعریف و مدح بیان کیے گئے ہیں، منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کس طرح پہلے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، پھر جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے توبہ فرمائی، اور اللہ نے ان کی کس طرح سے توبہ قبول کی۔ تو ان صحابہ کرام کا ذکر فرمایا گیا اس میں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات عالیہ تھی اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے کچھ علمی و عملی نکات تھے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارا کہ اگر دشمن عہد پر قائم ہو تو مسلمانوں کو بھی قائم رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جیسا عہد شکنی سے کیا جاتا ہے۔ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والا مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے، اور اس کے حقوق بھی وہی ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ سچے مومن صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ مخلوق اور اہل باطل سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے خوف کر دیتا ہے۔ مومن کامل بھروسہ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوا اس پر راضی رہتا ہے اور اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ التوبہ میں۔ پھر یہاں پر لاسٹ ہے ہمارا منافقین جہاد فی سبیل اللہ اور نیکی کے کاموں پر پیچھے رہنا اللہ نے بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ تو منافقین جو تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ اور جو نیک کاموں سے تھے اس میں پیچھے رہتے تھے، جبکہ مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اس لیے انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔